کافی نہیں، اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے۔ تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے۔ طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔
Leave applications. Mir Munawwar Ali Talpur has requested for the grant of leave for the whole current session due to visit abroad. Is leave granted? Granted. Mr. Kaisar Ahmed Sheikh has requested for the grant of leave from 16th to 18th January 2019. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for the grant of leave for 15th, 16th, and from 18th to 22nd January 2009 due to personal reason. Is leave granted? Granted. Mr. Salahuddin has requested for the grant of leave for 16th and 17th January 2019. Is leave granted? Granted. Rana Muhammad Ishaq Khan has requested for the grant of leave from 17th to 22nd January 2019 due to personal reasons. Is leave granted? Granted. Mr. Mohammad Najib Haroon has requested for the grant of leave for 18th January 2019. Is leave granted? Granted. Mr. Muhtarma Hina Rabani Kar has requested for the grant of leave for 18th and 21st January 2019. Is leave granted? Granted. Mr. Ijaz Ahmed Shah has requested for the grant of leave for 21st January 2019. Is leave granted? Granted. Mr. Salim Rahman has requested for the grant of leave for 21st January 2019. Is leave granted? Granted. Sayyid Javed Ali Shah Jelani has requested for the grant of leave for 21st and 22nd January 2019 due to personal reasons. Is leave granted? Granted. Mr. Jawad Hussain has requested for the grant of leave from 21st to 25th January 2019 due to personal reasons. Is leave granted? Granted. Mr. Munir Khan Aurakzai has requested for the grant of leave for 22nd January 2019 due to illness. Is leave granted? Granted. Sayyid Aminul Haq has requested for the grant of leave from 22nd to 24th January 2019 due to personal reason. Is leave granted? Granted. Mr. Saifur Rahman has requested for the grant of leave from 23rd to 25th January 2019. Is leave granted? Granted. Mr. Ahmed Raza Manika has requested for the grant of leave for 24th January 2019. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Aslam Khan has requested for the grant of leave from 21st to 23rd January 2019 due to personal reason. Is leave granted? Granted. Sayyid Imran Ahmed Shah has requested for the grant of leave for 21st and 25th January 2019. Is leave granted? Granted. Mr. Abdul Shakur has requested for the grant of leave for 24th and 25th January 2019 due to personal reason. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Anwar has requested for the grant of leave for 24th and 25th January 2019 due to personal reason. Is leave granted? Granted. Sardar Ayaz Sadiq has requested for the grant of leave for 24th and 25th January 2019. Is leave granted? Granted. Rana Tanveer Hussain has requested for the grant of leave for 24th and 25th January 2019. Is leave granted? Granted? Granted. Professor Dr. Shehnaz Baloch has requested for the grant of leave for 24th and 25th January 2019. Is leave granted? Granted. Mia Riaz Hussain Pizada has requested for the grant of leave from 18th to 22nd January 2019. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Moin Wattu has requested for the grant of leave for 18th January. Is leave granted? Granted. Muhtarma Aisha Rajab Ali has requested for the grant of leave from 16th to 22nd January 2019. Is leave granted? Granted. Muhtarma Nusrat Wahid has requested for the grant of leave for 24th January 2019 due to personal reasons. Is leave granted? Granted. Sayyid Ayaz Ali Shah Shirazi has requested for the grant of leave from 23rd January to 2019. Is leave granted? Granted. For information, Mr. Muhammad Faisal Wada, Federal Minister for Water Resource, has informed that he was unable to attend the session on 15th, 17th, and 18th January 2019.
مراد سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا پہلے اس کے بعد آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میڈم اسپیکر صاحبہ. شکریہ میڈم اسپیکر صاحبہ. میڈم اسپیکر صاحبہ میں نے 2 اہم باتیں جو ہے یہاں پہ کرنی ہے. کل جب یہاں پہ ایک عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے پیکج پیش کیا جا رہا تھا تو کسی کا خیال تھا کہ ہماری طرح وہ کوئی بجٹ بم عوام کے اوپر لگائیں گے، لیکن عوامی مفاد کی چیز تھے اور اس کے اوپر ایک شور و غل آپ نے سنا. اس کے اوپر تو میں یہی کہوں گا کہ دلیل تھی نہ کوئی حوالہ پاس ان کے. عجیب لوگ ہیں، بس اختلاف رکھتے ہیں. اسپیکر صاحبہ لیکن سب سے اہم چیز کہ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر نے منتخب وزیر اعظم کی موجودگی میں جو الفاظ استعمال کیے، میں ذرا آپ کی توجہ یاد دلانا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحبہ، پہلی بات سلیکٹڈ پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے؟ سلیکٹڈ پرائم منسٹر وہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے وہاں پہ فائنانس منسٹر لگا دیا گیا، اس کو سلیکٹڈ منسٹر کہتے ہیں. آئی جے آئی بنا کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اس کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں. اور جناب اسپیکر صاحبہ، تھوڑی سی اگر شرم ہوتی تو جس شخص نے خود جسٹس قیوم کو فون کر کے کہا کہ فلاں کو اتنی سزا دو، فلاں کو اندر کر دو، فلاں کو باہر کر دو، فلاں کو فارغ کر دو، وہ باتیں کرتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. اسپیکر صاحبہ، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ماڈل ٹاؤن کے ایف آئی آر کی بات ہوئی، 50,000 لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے. یہاں پہ 65 دن کا دھرنا دیا. دھرنے کے بعد ایف آئی آر رجسٹر ہوا. جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی. جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد یہی شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اس میں ملوث پائے گئے. یہاں کی بات کرتے ہیں. اسپیکر صاحبہ، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. جنابی محترمہ اسپیکر صاحبہ، کل آپ نے قطر کے وہ مناظر دیکھے کہ جب منتخب وزیر اعظم گیا، پوری دنیا اور پاکستانی یہ قطری خط لے کے آتے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر وہاں پہ عوام سے بات کرتا ہے. ان کے دور میں وہاں پہ روزانہ ٹرمپ کی دھمکی آتی تھی کہ ڈو مور اور ڈو مور. جب عمران خان آیا، ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہماری مدد کرو، پاکستان مدد کرے. یہ عمران خان ہے. لیکن اسپیکر صاحبہ، بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی. بلاول نے کل بیان دیا، بلاول تو حادثاتی طور پہ چیئرمین بن گیا. یہ بات کرتا ہے عمران خان کی، حادثاتی طور پہ چیئرمین بننے والا. اور اسپیکر صاحبہ بات سنا کرے، ہمت کرے. اسپیکر صاحبہ، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. کل مراد علی شاہ نے کیا کہا؟ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں. او بے شرم، تمہاری کرپشن پکڑی گئی، تم پاکستان کی بات کرتے ہو. اسپیکر صاحبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بار خطا کر کے سوچتے رہنا، فرشتے کچھ نہ لکھے، ہم سدھرنے لگتے ہیں. اور میرے وطن جو تیری بازوں میں پلتے ہیں، وہ لوگ کیوں تجھے پامال کرنے لگتے ہیں؟ اسپیکر صاحبہ، سندھ کے حالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا مراد علی شاہ سے، پیپل پارٹی سے، وہ کیا محبت ہے، کیا اتفاق ہے. گردن سے پکڑ کے پشاور پہ اور لڑکانوں میں گھسیٹنے کا عالم دیکھیے. ذرا ان کی محبت دیکھیے، کس انداز سے کھینچ رہے. یہ اصل میں مکہ ہے پاکستانی قوم کے خلاف. سندھ کے حالات کے اوپر بات کروں گا. آپ کو پتہ ہے کل مراد علی شاہ نے پاکستان کو تو دھمکیاں دی. ذرا اس سے سوال کرے کہ 172 ارب آپ کے ایجوکیشن کا بجٹ تھا، 4712 اسکول وہاں پہ بند پڑے ہیں، 64% اسکولوں میں پانی نہیں ملتا. جناب اسپیکر، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. پولیس کی بات کرتے ہیں. آئی جی سندھ نے سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کی کہ 12,000 سندھ کے پولیس کے اہلکار خود جرائم میں ملوث ہے، خود مجرم ہے. اسپیکر صاحبہ،
چور کی صدائیں وہ بلند کر رہے ہیں جن کا لیڈر آج بھی اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جیل کے اندر ہے، جرم ثابت ہو گیا۔ سپیکر صاحبہ ایک ہی ایشو ہے کہ اگر پاکستان کے انڈسٹریز تباہ ہو گئے تھے، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، آج ہم انویسٹمنٹ کے لیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے یہاں پہ بل لے کے آتے ہیں، ٹیکسز کی چھوٹ دیتے ہیں۔ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ جس ملک کو لوٹا تھا آپ نے، اور جو آپ کا نعرہ تھا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے درخت کا ہو، اس کو آج ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ سپیکر صاحبہ میں یہ بات کر دوں کمٹمنٹ کے ساتھ کہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ ان کو تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہاں پہ زرداری صاحب ہمیں بتا رہا تھا کہ ذرا آپ کو میں سکھاتا ہوں، وہ ذرا بلاول کو سکھا دو، خدا کے لیے میں معاف کرتا ہوں، آپ سے ہم نے نہیں سیکھنا۔ یہاں پہ سنیں سپیکر صاحبہ، وہ بات کر رہے ہیں حادثاتی طور پہ چیئرمین بن گئے، سندھ کو لوٹا، ترم میں 1 سال کے اندر 175 بچہ بھوک سے، افلاس سے، پانی کے فقدان سے بلک کے اس ایوان سے سوال کر رہے ہیں کہ میں کس سے پوچھوں، میں کس سے اپنی خون کا حساب لوں۔ 1575 بچے تر کے اندر پچھلے 4 سال میں فوت ہو گئے۔ سپیکر صاحبہ ان کو ذرا سمجھانے دے کہ پاکستان آپ کی نظروں کے سامنے ترقی کرے گا، روک سکتے ہو تو روکو۔ ہاں ہر وہ بندہ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے اس سے ایک پیسہ واپس لیں گے، روک سکتے ہو تو روکو۔ پاکستان کا جو 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے، سکولوں میں جائے گا، پڑھے گا، روک سکتے ہو تو روکو۔ اور جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں سامنے سے گولیاں چلائی، میرے پاکستانیوں کو شہید کیا، ان کو بھی جیلوں کے اندر ڈالیں گے، روک سکتے ہو تو روکو۔ محترمہ سپیکر صاحبہ، اور جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، جو جائیدادیں بنائی ہے، جو میرے ملک کو لوٹا ہے، اس کا بھی ایک چیز کا بھی حساب دیں گے۔ میں سپیکر صاحبہ اگر بات سن لیتے میں آرام سے کر لیتا، سنتے تو نہیں ہیں، ہمت ہی نہیں ہے ان میں کہ وہ بات سن سکے۔ اس طرح احتجاج سے کیا ہوگا؟ لوٹا ہے یہ سارے لٹیرے آپ اکٹھے ہو کے۔ مراد سنگھ صاحب آپ سپیکر صاحبہ میں نے بس کنکلوڈ کریں، آپ 2 منٹ میں مختصر بات کرنی تھی، لیکن اگر بولنے دیتے، وہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو پاکستانی قوم کی بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ میں نے تو ابھی سٹارٹ ہی نہیں لیا۔ سپیکر صاحبہ ماڈل ٹاؤن کا، سندھ کی تباہی کا، پنجاب کی تباہی کا، اور مراد علی شاہ کا جو بیان ہے کہ پاکستان کو ٹوٹتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی سیاست ختم ہوگی، آپ لوگ جیلوں کے اندر ڈالے جاؤ گے، لیکن پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں ٹوٹ سکتا۔ سپیکر صاحبہ غصے دیکھیے ذرا، وہ کہتے ہیں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے اس سامنے سے ہٹ جائے۔ سپیکر صاحبہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، کمٹمنٹ جو میں ہمیشہ اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ جس طرح کی عمران خان کی قیادت میں آج امریکہ بھی پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے، جس طرح قطر میں، یو اے ای میں، سعودیہ میں عمران خان کا استقبال۔ آپ کنکلوڈ کریں، آپ کو اور کنکلوڈ کرنے کے لیے ٹائم دے رہے، کھولیں مائک جی، کنکلوڈ کریں، اپنے مائک کھولیں۔ سپیکر صاحبہ اسی طرح اگر کوئی کھڑے ہو کے پاکستان کی بات کرتا ہے، اوپر اللہ کے 100 نام ہے، ہم نے یہاں پہ
اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ ہم نے بہتر امیج دیا. اور یہاں پہ بھی ایک بیٹھا ہوا ہے, وہ جب کل چیخ رہا تھا پرائم منسٹر کی موجودگی میں, سنے بات سنو, جب امریکہ چلا گیا, جب امریکہ چلا گیا, او بھائی بات سنو, جب امریکہ چلا گیا, وہ سن لو, جب امریکہ چلا گیا پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے, امریکہ میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گرد ہے, پاکستان میں لشکر طیبہ ہے, ہیلی کاپٹر میں بیٹھو اور پاکستان کے اوپر حملہ کر دو. کنکلوڈ کریں. اور پاکستان کے اوپر حملہ کر دو. یہی وہ شخص تھا, سن لیتا بات, ہمت ہونی چاہیے. اسپیکر صاحبہ, میں بھی اس پارلیمنٹ میں تھا, جب بات کرتا تھا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا, پوزیشن میں بیٹھ کے, اس طرح بھاگتا نہیں تھا. بھاگتے کیوں ہیں؟ سنیں, کل پیپلز پارٹی کے بیانات, کل نون لیگ کے بیانات, یہ صرف اور صرف پاکستان دشمنی کی بات ہے. ہم اس کو Mr. Mohsin Nawaz sahab, point of order. Mr. Mohsin Nawaz, point of order. عالیہ کامران. شکریہ جناب. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے ہاؤس کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے مطابق ہاؤس کا ماحول خراب کیا جاتا ہے. آپ بھی جانتی ہیں کہ اگر مائک مراد سعید کو دیا جائے گا تو ہاؤس کا ماحول کیسا ہوگا. ہمارا اتنا اہم لیجسلیشن لگی ہوتی ہے, آپ جان بوجھ کے لیجسلیشن کو لیتے نہیں ہیں. آپ یا تو ہاؤس کو اوپن کریں بجٹ ڈیبیٹ کے لیے اور پھر اس شخص کو بولنے دیں. یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ان ممبران کے ساتھ زیادتی ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. یہ اتنا ایجنڈا کون پورا کرے گا؟ وہ ایک دن بتا دیں جب حکومت نے اپنا ایجنڈا پورا کیا ہو. آپ ہم جیسے محنت کرنے والے پارلیمنٹیرین کے ساتھ غلط کرتے ہیں. آپ نے ہاؤس کیوں دیا ایسے شخص کو جو انتہائی بدتمیز قسم کا شخص ہے, جو ہاؤس کا ماحول خراب کرتا ہے, جس کو کوئی صحیح بات کرنے نہیں آتی, اور دوسرا یہ کہ تمام اس کی حمایت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یا تو آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ آپ نے بجٹ سپیچ کے لیے ہاؤس کو اوپن کیا ہے. اگر آپ نے بجٹ سپیچ کے لیے ہاؤس کو اوپن کیا ہے تو پھر ہمیں بھی حق ہے بات کرنے کا, ہمیں بھی حق ہے اپنی رائے دینے کا. آپ سوچی سمجھی سکیم کے مطابق ہاؤس کو بلڈوز کرتے ہیں, کارروائی کو چلانے نہیں دیتے ہیں. Order in the house, please. Order in the house, please. تو پھر آپ میرا مائک بند کروا دیں. Please. Item number 2. Item number 2. Please. Item number 2. Introduction of bill. Government business. Item number 2, please. Item number 2. Sajida Bibi. Sajida Bibi, please. House ذرا order کروا دیں. Sajida Bibi, please. Please. Move کرے please. Move کرے please. جی, مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 میں مزید ترمیم کرنے کا بل مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن ترمیمی بل 2019 پیش کرنے کی اجازت دی جائے. Consideration of motion moved by Ms. Sajida Begum on 15 January 2019 they delivered to introduce a bill further to amend the Microfinance Institution Ordinance 2001. The Microfinance Institute Amendment Bill to be granted. Minister for Finance, do you oppose it? Ali Mohammad Khan, please. Ali Mohammad Khan, please. جی جی اب مائک پہ بات ہوگی. قریشی صاحب پلیز. زین حسین قریشی. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Mr. Speaker. This bill was initiated in March 2017, Mr. Speaker, and was referred to the Standing Committee on Finance. The Standing Committee gave a report on it and asked for initiation to be taken by the State Bank of Pakistan. The State Bank recommended that no amendment should be made to this ordinance.
And if a new law was to be passed for further changes, so therefore, keeping that in mind, the Finance Ministry is not opposing the bill, and with your permission, is asking for it to be taken to the committee. Item number 3, Ms. Sajida Begum, to move item number 3. जी एक मिनट पुट कर अच्छा जी just 1 minute मैं आपको बता दूं now I put the motion in the house. The questioner did the leave to introduce a bill further to amend the microfinance institution ordinance to the microfinance institution amendment bill to be granted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Item number 3. Ms. Sajida Begum, to move item number 3, please. Sajida Begum, please. Bill introduce kar, please. Title part, please. जी इसके बारे में थोड़ा सा स्पीकर साहब बता दूं जी 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 ये जो बिल मैंने 2017 में पार्लियामेंट में पेश किया था तो सारा पार्लियामेंट इस पे एग्री था हम अपोजिशन में थे और गवर्नमेंट के ये बिल इसका मकसद ये है कि जो फाइनेंस बैंक होते माइक्रो फाइनेंस वो लिमिटेड अमाउंट देते हैं बिजनेस के लिए तो मेरा एक सोच थी कि बिजनेस प्लान के साथ अगर माइक्रो फाइनेंस बिल माइक्रो फाइनेंस उसकी अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा दे और जो डिसेबल पर्सन है वो अपना रोज़गार शुरू करे तो वो डिसेबिलिटी से निकल आएगा वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा उसके लिए अगर हमने एक ऐसी पॉलिसी मैंने बिल बनाई है अगर ये कमेटी में इंशाल्लाह डिस्कस होगा लेकिन जब भी हम कमेटी में डिस्कस करते तो स्टेट बैंक कहते हैं कि गवर्नमेंट पे और इसका बहुत सारा हमें डिसेबल पर्सन के लिए देना है लेकिन डिसेबल पर्सन में पाकिस्तान में अब तक किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो अपना बिजनेस और रोज़गार शुरू करे उसको अगर ट्रेन करे और बिजनेस प्लान दे तो मेरे ख्याल में कि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं और वो रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं मूव करें प्लीज आइटम नंबर 3 टाइटल पढ़ दे अगर इजाज़त दी गई तो बिल मैं पेश करूँगा प्लीज प्लीज पढ़ लेना टाइटल पढ़ दे प्लीज तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 में मजीद तरमीम करने का बिल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2019 पेश करने की इजाज़त दी जाए The bill is in question state introduced. Item number 4, Rana Iradat Sharif Khan. To move item number 4. Rana Iradat. Thank you, Mr. Speaker. I seek the leave of the House to introduce bill to further amend the Constitution Amendment Bill 2019, Article 198. Minister for Law and Justice, do you oppose it? Muhtarama Malika Bukhari. Muhtarama Malika Bukhari. Mr. Speaker, the honourable member is seeking to amend Article 1983 of the Constitution और इसके through वो additional benches create करना चाह रहे हैं लाहौर, सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान के अंदर. The government opposes this bill because अगर आप Article 198 की शिक नंबर 4 को देखें तो उसके अंदर already the governor on the advice of the cabinet and in consultation with the chief justice may establish additional benches. तो already ये enabling provision available है और इस वजह से हम इस bill को oppose कर रहे हैं. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend. Ji Iradat, please. जनाब इरादत साहब. सर इस बिल का बारे में बेसिकली ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जो डिविजनल हैं जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं उसमें इनकी ये डिमांड है कि हाई कोर्ट के बेंचेस होने चाहिए. ख़ास तौर पे पंजाब की जो 5 डिवीजन्स हैं उनके जो बार्स हैं वो हफ्ते में तकरीबन 1 से 2 दिन हर हफ्ता स्ट्राइक करती हैं कि हमारे बार बनाए जाए बेंच बनाए जाएँ जिससे लोगों को इंसाफ की फराहमी दी जाए. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा ने बताया है कि इसमें है लेकिन कोई प्रोहिबिटेशन नहीं है और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल का हिस्सा बन जाएंगी तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी परमानेंट. सो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि वो इस बिल को अपोज ना करें और इसको इंट्रोड्यूस करने दिया जाए. थैंक यू. जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया. मैं जो राना साहब ने गुफ्तगू की है असल में सूरत हाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबर ने अभी एक वजह बयान की है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में आर्टिकल मौजूद है और इसका एक उन्होंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है. जनाब स्पीकर सूरत हाल ये है कि पंजाब की 4 डिवीजनों की अदालतें बंद हैं, ताला लगा हुआ है पिछले 3 माह से.
ہماری عدالتوں کے بیچ میں اگر کسی اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر ہے تو اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے, کسی میجسٹریٹ کا دفتر ہے تو اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے, کسی ریونیو کے پٹواری تک کا دفتر ہے تو اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے. پچھلے 3 ماہ سے سرگودا ڈویژن, گجرانوالہ ڈویژن, فیصل آباد ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں آپ چیک کر لیں, میں حیران ہوں کہ جو ان ڈویژنز کے ایم این ایز ہیں, اگر تحریک انصاف ہی اس پارٹی کے ایجنڈے کا نام ہے, اس پارٹی کا نام ہے, تو یہ کیا انصاف دے رہے ہیں. جناب اسپیکر, مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. منوپلی ہے کچھ وکلا کی, اور وہ نہیں الاؤ کریں گے کہ جو بینچ ہے یہ راولپنڈی سے, ملتان سے, بھاولپور سے یا لاہور سے کہیں اور جائے. بیسک کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس ایک پاکستانی شہری کے کیا ہیں؟ ایکسس ٹو جسٹس. اگر ایکسس ٹو جسٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں انصاف ہماری دہلیز پہ دیں, گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ ملے گا. اگر ہم اس پہ ایک کمیٹی بنائیں جناب اسپیکر, یہ ہائی کورٹ کے کنسرن چیف جسٹسز نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ اپنی اپنی بارز کو جواب دیں. شکریہ. تو اس پہ جناب اسپیکر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. Now I put the motion to the House. The question is due to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Constitution Amendment Bill 2019, Article 198 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and the leave to introduce the bill is not granted. Item number 6, Dr. Ramesh Kumar. Item number 6, Dr. Ramesh. I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, Bill 2019, Article 37H. Minister for Law and Justice, do you oppose it? جناب اسپیکر, ہم بل کو سپورٹ کرتے ہیں بیکاز اس کے اندر the honourable member is seeking to amend Article 37 of the Constitution, جس کے اندر جو نان مسلمس کو religious purposes کے لیے exclusion available ہے for alcohol, اس کو وہ remove کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ اس بل کو سپورٹ کرتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو دا نمبرز ٹو پاس اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو اگر آپ چاہیں تو اس بل کو کمیٹی کو ریفر کر دیں. You support it? جی, we support it. Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Constitution Amendment Bill 2019, Article 37 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think, ayes have it. Leave is granted. Item number 7, Dr. Ramesh Kumar. ممبران کا جنہوں نے اس بل کو سپورٹ کیا, میں نے یہ بل اس وجہ سے موو کیا کہ آرٹیکل 37 کے اندر جو نان مسلم ریلیجس ڈیز کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں, چاہے ہندوازم ہے, چاہے سکھ ہے, چاہے مسلم کمیونٹی ہے, چاہے بائبل کو جو فالوورس ہیں کرسچن کمیونٹی ہے, ساری کمیونٹی, ہر کمیونٹی کا جو مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ شراب جو ہے وہ ہمارے مذہب میں منع ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایسے بل کو تو ایون کمیٹی میں بھیجا ہے, آپ کی مہربانی, مگر ایسے بل کو تو ساری پارلیمنٹ جو ہے, کیونکہ پاک سرزمین, اور اس وقت ہمارے لیڈر تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ ریاست کے بعد جو قائد اعظم کی جو تھیم تھی کہ وہ مدینہ ریاست کے بعد وہ ریاست پاکستان بنے, اور مدینہ ریاست کے اندر آخری پیغمبر نے جب اس چیز کو حرام دیا تو وہاں پہ کچھ نان مسلم کمیونٹی نے کہا کہ ہمیں گفٹ دے دیں. تو انہوں نے کہا جس چیز کو میں نے حرام کہہ دیا ہے تو اس کو میں کسی کو گفٹ بھی نہیں دے سکتا, وہ گلیوں میں بہا دی گئی. تو آج ہماری کمیونٹی کے نام کے اوپر اگر شراب کا گنوا کاروبار ہو اور وہ بھی ریلیجس, اور اس کو جس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسمی ایکٹ میں آتا ہے. جب تک یا تو یہ بل کو آج ہی پاس کیا جائے, نہیں تو تب تک کم سے کم آج اس اسمبلی ریزولوشن پاس کرے کہ جب تک اس بل کا کمیٹی کے تھرو جب تک ڈیسیشن ہو تب تک پاکستان کے اندر یہ جو شراب کے گتے جو مذہب کے نام کے اوپر چلتی ہیں اس کو بند ہونا چاہیے. آج اس پاک سرزمین کو, میں سمجھتا ہوں آج اس پاک سرزمین کو, آج ہاؤس کے اندر یہ مجھے آج سینٹس کا پتہ بھی چلے کہ آج ہاؤس کے اندر یہ ریزولوشن کے حوالے سے کون لوگ ہیں جو اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یا تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آج ہی اس کو پاس کریں, یا جو ہے ریزولوشن آج ہونا. Please introduce the bill now, please. Introduce the bill. Item number
7, item number 7. I introduce the bill, the amendment, Constitutional Amendment Bill 2019 in Article 37. The bill is question stand introduced. Item number 8. Ms. Kishwar Zehra, Ms. Iqbal Muhammad Ali Khan, Mr. Osama Qadri, Mr. Salahuddin. To item number 8, please. Ji sir, ji. Ji Naveed Qamar sahab. یہ بل ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آ چکا ہے, کمیٹی میں جا چکا ہے, کمیٹی سے ریجیکٹ ہو چکا ہے, یہ بار بار آ جاتا ہے بل. I don't understand کہ is there no limit to number of times you can move the same bill over and over again. ابھی انٹروڈیوس ہو گیا جی. مولانا عبدالواسی صاحب. مولانا عبدالواسی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میں مشہور ہوں. وہ کر دیا ہے, آپ نے سنا نہیں, میں نے کر دیا ہے. جناب اسپیکر میں مشکور ہوں رمیش کمار صاحب کا کہ ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی ہمارے اس بات کی وکالت کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والازلام, یہ سارے حرام ہے اور سارے مسلمانوں کے ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں یہ حرام ہے. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ملک, اور اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے یا ان چیزوں کو جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ اس کا تقاضا یہ ہے, ان کا تقاضا ہے, یہ مسلم کی آزادی کا تقاضا ہے کہ ہم اس پہ پابندی لگایا جائے. لیکن ہمارے لوگوں نے اس طرح کر دیا کہ یہاں تمام مسلمان ہوتے ہوئے یہ شراب استعمال کرتے ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے ایک دھوکہ دہی کے طور پہ وہ اقلیتوں کے نام پہ یہاں ملک میں ان کو فروغ دیتا ہے اور پیتے ہیں سارے مسلمان. اور میں اس کے ساتھ ہوں کہ تمام مذہبوں میں, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, جتنے بھی مذاہب ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے اور اللہ کے ذات کو ماننے والے ہیں, تو وہ سب ہر ایک اپنے مذہب میں یہ شراب حرام ہے اور شراب پینا حرام ہے. لیکن جب ہم ایک طرف ہم گناہ کرتے ہیں, دوسری طرف اللہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے, آپ پھر ریکارڈ پھر چیک کر لیں پلیز, اگر آپ کو اب ریکارڈ پھر چیک کر لیں پلیز. انٹروڈیوس جی. اچھا آئٹم نمبر 8, آئٹم نمبر 8 ڈیفر کرتے ہیں جی. آئٹم نمبر 8 ڈیفر. تھینک یو جی, تھینک یو. میں تھوڑا یہ بزنس چلاؤں پھر. آئٹم نمبر 10 مس نفیسہ عنایت اللہ خان خٹک. آئٹم نمبر 10 مس نفیسہ عنایت اللہ خٹک پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شکریہ اسپیکر صاحب. I request to move for leave to introduce a bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 1919. Minister for Interior, do you oppose it? Ji. Minister Ali Mohammad Khan. Ali Mohammad Khan. Minister. Please. Item number 10. Item number 10. سر اس کو اگر انٹیریئر منسٹری بھیج دیا جائے, it could be sent to شہریار افریدی صاحب. نہیں آپ نے کیا اس کو اپوز کرتے ہیں یا کیا ہے؟ نہیں, we just want it to be redirected to the Interior Ministry. That is the concerned ministry for this job, sir. انٹیریئر کی طرف سے کون اس کو کرے گا؟ تو آپ ہی. شہریار صاحب اس وقت ہے نہیں. شہریار صاحب اس وقت ہے نہیں. اگر اس کو پینڈ کرتے جی, اس کو پینڈ کرتے. سائلنٹ. آئٹم نمبر 12. آئٹم نمبر 12 مولانا عبد الاکبر چترالی, مس شاہدہ اختر علی, مس عالیہ کامران, مسٹر محسن داول اور مسٹر صلاح الدین ایوبی. مولانا جی پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے تحریک پیش کرنے کی اجازت دی جائے کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی آرڈیننس 2000 میں مزید ترمیم کرنے کا بل, نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ترمیمی بل 2019 پیش کرنے کی اجازت دی جائے. علی محمد خان, once again please. Sir, I would request that let the Interior Minister come, Interior Minister for State, and he will be in a better position to respond. Till then it could be pending.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مولانا صاحب اس کو تھوڑا پینڈ کرتے ہیں اس کو تھوڑا جی بتائیں کیا ہے بل میں کیا ہے شکریہ جناب اسپیکر. اصل میں جناب اسپیکر یہاں جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو شور شرابہ تھا میرا خیال میں تیاری نہیں تھی بات اصل میں یہ ہے کہ جو بل میں نے پیش کیا ہے جناب اسپیکر آج کل ایک عام آدمی کے لیے شناختی کارڈ کا حصول مسئلہ کشمیر بن گیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو مختلف بہانوں سے کبھی این او سی کے بہانے سے کبھی تھانے سے این او سی لینا کبھی این جی اوز کیا نام ہے اس کے ایجنسیوں سے این او سی لینے کے بہانے بنا کر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے اور آپ پی ٹی آئی کی حکومت ہے آپ کہتے ہیں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں لوگوں کے دہلیز پر ان کو سہولیات دی جاتی ہیں لیکن یہاں لوگوں کو بازاروں میں دفتروں میں ذلیل کیا جاتا ہے. شناختی کارڈ حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ پاکستانی ہے اس کا باپ پاکستانی ہے اس کا دادا پاکستانی ہے پاکستان میں رہ چکا ہے اگر کسی وجہ سے ان کا شناختی کارڈ بلاک ہوتا ہے تو شناختی کارڈ کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. وہ عمرے پہ نہیں جا سکتا حج پہ نہیں جا سکتا سفر نہیں کر سکتا اپنے ضلع سے باہر نہیں جا سکتا وہ گاڑی نہیں چلا سکتا وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. یہ ایک پاکستانی کے ساتھ یہ ظلم عظیم ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ بل لائے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولیات ہو. جس بندے کے پاس 30 سال پہلے کا کوئی بھی ڈاکومنٹس موجود ہو وہ اس کو دکھائے اس کو شناخت کارڈ ملے. اگر متعلقہ وزیر نہیں ہے تو اس کو کمیٹی کے کو ریفر کریں اور وہاں پاس ہوگا. ابھی تو پاس نہیں ہونا کمیٹی کا حوالے ہونا ہے اور کمیٹی جب فیصلہ کرے گی اس کے بعد پھر ایوان میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ بل. اور ابھی میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس بل کو کمیٹی کے حوالے کر دیں اور منسٹر کا بہانہ بنا کر اس کو ڈیفر نہ کریں. جناب علی محمد خان پلیز ابھی کیا کرے اس کا انٹروڈیوس کروا دے. سر کون سا نمبر ہے میرا خیال ہے انٹروڈیوس کروا دے بس. کیا ہے جو نہیں ہے تو بس انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور اچھا میرے خیال میں اس کا بل تو ٹھیک ہی ہے. سر اس کو پھر انٹروڈیوس کرا کے کمیٹی پہ جاتے سر. اچھا پھر could be sent to the committee سر. اچھا یہ میں دونوں نفیسہ خٹک صاحبہ کی بھی کرتا ہوں ان کا بھی کرتا ہوں. جی پلیز آپ نفیسہ خٹک صاحب کا پہلے کرتا ہوں اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنا بل موو کر لیں گے. چلو بسم اللہ کر لیں جی بسم اللہ. آئٹم نمبر 12 پلیز پٹ کرے پلیز. اچھا آپ نے پڑھ دیا. شکریہ جناب. پڑھا نہیں ہے جناب اسپیکر ابھی پڑھوں گا. مختصر عنوان و آغاز نفاذ ایکٹ ہاضا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ترمیمی ایکٹ 2019 کے نام سے موسوم ہوگا. یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا. آرڈیننس نمبر 8 بابت 2000 نئے دفعہ 10 الف کی شمولیت بس. Now I put the motion to the House. The question is dead to introduce a bill further to amend the National Database and
Registration Authority Ordinance 2000, the National Database and Registration Authority Amendment Bill 2019 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think I have it. Item number 13. Bill introduce Kale, please. یہ تو ہو گیا جی. ٹائٹل پڑھے پلیز. ٹائٹل پڑھوں گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی آرڈیننس 2000 میں مزید ترمیم کرنے کا بل. چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد عظیم ظاہر ہونے والے اغراض کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی آرڈیننس 2000 نمبر 8 بابت 2000 میں مزید ترمیم کی جائے. بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے. مختصر عنوان اور آغاز نفاذ ایکٹ ہذا نیشنل ڈیٹا بیس. The bill is question 10 introduced. Nafisa Khattak, please. Item number 10. Sir, I beg leave. I request to move for leave to introduce a bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2019. Mr. Ali Mohammad Khan, please. Sir, again, I would repeat that it could be sent to the proper ministry, Interior Ministry. جی صرف کمیٹی کو بھیجیں گے. میڈم آپ ایکسپلین کریں اس میں کیا ہے, یہ بل کیا ہے, بتا دیں. یہ جی بل جو ہے یہ پیکٹو لا ہے ہمارا FIA کا, ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر ہے. جب ایک کرمنل بار بار ریپیٹ کرتا ہے ایک کرائم کو, اس کو سزا ہوتی ہے, وہ پھر نکلتا ہے, پھر یہی کرائم کرتا ہے, تو وہ ریپیٹر کہلاتا ہے. تو یہ ریپیٹر کی جس نوعیت میں اس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, اس کی سزا کو بھی بڑھنا چاہیے. یہ میں ریپیٹر کی ایک تو اس میں امینڈمنٹ ہے کہ ریپیٹر کو سزا بڑھائیں, اور دوسری اس میں جو بیل میں امینڈمنٹ, اس ایکٹ میں امینڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے قانون میں 15 سال کی سزا ہے فار اے ہیومن ٹریفکر. ہمارے قانون میں 7 سال کا سزا ہے. جو ہمارے افسران ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے جب ایک کرمنل کو پکڑتے ہیں, وہ 7 سال کے لیے جیل جاتا ہے یا 5 سال یا 3 سال کے لیے جاتا ہے, نکلتا ہے, وہ پھر اس افسر اور اس کے خاندان پہ اٹیک کرتے ہیں. تو وہ ڈرتے ہیں اپنا ڈیوٹی دینے سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا کو بڑھائیں تاکہ ہمیں بھی پروٹیکشن ملے, ہم بھی دھڑلے سے اپنی ڈیوٹی کریں, کرمنلز کو پکڑیں. اور جو کرمنل ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے لا کے مطابق 15 سال ہے, میں نے یہاں 14 سال کی ریکویسٹ کی ہے. یہ پیکٹو لا میں امینڈمنٹ ہے. صرف 2 چیزیں منسٹری میں سر میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, we are not opposing it. What I am saying is this comes under the purview of Interior Ministry, not overseas ministries پہ نہیں آتا. تو اگر اس پہ فیڈ بیک آ جائے انٹیریئر منسٹری کا, ان کا سر اس پہ فیڈ بیک آ جائے, اس کے بعد جو اس کو کمیٹی میں بھیج دیں. اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ بس اس کو میں پینڈ کرتا ہوں جی, اس کو پینڈنگ کریں. The House is adjourned to meet again on Friday, the 25th December at 10 a.m. کل آپ مجھے آپ اس پہ ملے جی, وہ دے دیں مجھے.